बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग एपिसोड नंबर 7 है। पाकिस्तान से तुर्की तक का हमारा सफ़र, हमारी कहानी, हमारी ज़ुबानी। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक लाजमी देखें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके मैं मोटिवेट भी किया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एपिसोड नंबर 6 अगर आपने नहीं देखी, बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड में भी इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। तो एपिसोड नंबर 6 में मैंने बताया था कि हमारे साथ क्या हुआ है। उसने हमारा सब कुछ लूट लिया था, अपने कमरे में लेके गया बाहर से। हमारे बैग में जितना सामान पड़ा था उसने सब कुछ चोरी कर लिया है। और इसके बाद उसने नहला के मैं बोला था कि आपको अगला सफ़र डेवो में करवाना है। तो वीडियो वहाँ से शुरू करते हैं। तो जनाब वो मैं तकरीबन मगरिब के टाइम लेके गया। मगरिब के टाइम लेके गया उसने तकरीबन 7-8 बजे रात को। मैं वहाँ पे एक भट्ठे में उतारा जहाँ पे ईंटें बनती हैं। आगे मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस सारी गेम में मैंने देखे ईरान में पढ़े लिखे और स्टूडेंट इस ऐसा काम कर रहे थे, और बलूचिस्तान में तो वो तो वैसे ही हैं, अनपढ़ जहल से लोग हैं, जानवर से लोग हैं। तो आगे उसने फिर हमें तकरीबन एक 3-4 स्टूडेंट थे उनके हवाले कर दिया। उन्होंने हमें एक भट्ठे में रखा है। वहाँ पे जब मेरे एक दोस्त ने वो बाम टाइप होती है, ये मेरे पास ही पड़ी है, रखी नहीं थी, स्पेशल एक पास है इस टाइप की, जो है ना वो साथ लेके गया था ताकि थकावट वगैरह हो ना, ये लगाओ तो आराम आ जाता है। तो ये निकालने के लिए जब उसने बैग चेक किया तो उस बैग में हमारा इम्पोर्टेंट सामान जितना भी था वो सारा उसने चोरी कर लिया था, लाइक मोबाइल्स, घड़ी, हैंड फ्रीज और पावर बैंक वगैरह। और मैंने बताया था कि मेरा क्या क्या चोरी हुआ था। मैं भी कुछ नहीं हुआ था सिवाय बादाम के अलावा, और 1-2 पावर बैंक पड़े थे, वो मेरे बैग में से उसने निकाल दिए थे। तो उसने आगे स्टूडेंट्स के हवाले किया। उन्होंने हमें एक भट्ठे में रखा। तकरीबन कहते हैं कि 1-2 घंटे के बाद आपको नई गेम में ले जाएंगे। शायद वो रास्ता देखने के लिए कहीं वो 1-2 घंटे का उन्होंने भट्ठे में हमारा स्टे करवाया। तो हम वहाँ पे जब बताया देखने लगे तो हमारा सब कुछ चोरी हो चुका था। तो एक चादर भी थी हमारे पास, जो मेरी अपनी चादर थी, वो भी उस गाड़ी में रह गई थी, उस चोर की गाड़ी में। क्या करें जनाब, वही एक चादर थी जिसने हमें सर्दी से बचाया और धूप से बचाया हुआ था। तो इसके बाद जनाब एक और मेरा भाई था, उसके पास भी चादर थी। उसने जब मैं डेवो की तरफ ले जाने लगे तो सफ़र उसने हमारा स्टार्ट कराया, तो उसने चादर ड्राइवर को दी, उसने चादर वापस की ही नहीं। हमारे जहन से भी निकल गया अब क्या किया जाए। तो फाइनली उसने मैं सफ़र करवाया, तो तकरीबन हमें लेके गया वो डेवो के पास। बड़े मज़े का व्यू आ रहा था, पूरा ईरान, सही लाइटिंग। आपको पता है कि ईरान में बिजली इतनी महंगी नहीं है, सस्ती बिजली है। वो रोड साइड पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, वो इतना ईरान को चार चांद लगा रही थी ना कि क्या व्यू था। वहाँ से इतनी ऊंचाई पे हम मौजूद थे। वहाँ पे फिर डेवो आई है, तो जो जिन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए थे उनको तो उन्होंने उठा के डिग्गी में डाल दिया डेवो की। तो जिन्होंने सही साफ कपड़े पहने हुए थे तो वो तो फिट हो गए। हम सीट पे बैठे थे। तो जनाब अली डेवो में हमारे साथ क्या हुआ है हम सोच भी नहीं सकते यार। मैंने बैग ऐसे पीछे लगाया हुआ था, मेरी सीट के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, अफगानी। यार उस डेवो में पुलिस भी थी, तकरीबन फौजी भी थे। वो चेकिंग कर रहे थे कि कोई चीज़ आप ऐसे मंशियात या असला वगैरह नहीं लेके आए। यार एक बंदे की चेकिंग हुई है, मेरे पीछे बैठा, उसके पास 2 पिस्टल थे। मैं डर गया हूँ यार, ये ना हो कि मेरे बैग में डाल दें और ईरानी ये ना हो मुझे पकड़ लें। फिर मैंने बैग उठा के आगे कर लिया। तो वहाँ पे उन्होंने सही अफगानियों को सही जिसे कहते हैं ना धुलाई की है, मार मार के पूछा है जो कुछ है निकालो, जो कुछ है निकालो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी को इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, उन्होंने हमें हाथ भी हमारे बैग की चेकिंग तक नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर रात को तकरीबन 12 बजे हम डेवो में बैठे हैं और उसने हमें एक चौकी क्रॉस करवाई। आई थिंक उस चौकी का नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से भी वीआईपी लोग ही गुजर सकते हैं। डेवो वगैरह की चेकिंग नहीं होती, बाकी हर चीज़ की वहाँ से चेकिंग होती है।
تو پھر ہم وہاں سے جناب وہ چوکی ہم نے کراس کیا، اس نے ہمیں پھر اتارا ہے، تو جس جگہ بتایا وہاں پہ بھی صحیح ایران کا وہ زبردست ویو نظر آ رہا تھا. آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ایجنٹ لے کے جا رہے تھے، پھر مجھے میرے جتنا بچہ مل گیا جناب، اس کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں. یار وہ تو بہت ہی بیوقوف قسم کا انسان تھا. تو اس نے کیا کیا جناب، وہ کہتا ہے جی 6 نہیں 8 بندے وہ ڈگی میں بٹھا رہا ہے. تو ہم نے کیا یار ہم نہیں بیٹھ سکتے، میں اور میرا ایک اور دوست رہ گیا تھا جس نے بولا تھا کہ ہم ڈگی میں نہیں بیٹھیں گے. پھر ہم نے اس کو 1,000 روپے دے کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور ہم نے سفر سٹارٹ کیا ہے. اس نے تقریباً ٹھیک 4 بجے تک ہمیں سفر کروایا، 4 بجے تک، رات کو 12 یا 1 سے لے کے تقریباً 4 بجے تک اس نے سفر کروایا. تو کہتا ہے میں آپ کو آ کے تران لے کے جاؤں گا، 1500 اور دے دو. مجھے تو نہیں پتا تھا، ہم نے دے دیا اس کو 1500 روپیہ اور دے دیا ہے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے 10 کلومیٹر کے بعد ہمیں وہاں پہ اتار دے گا. پھر ہم لٹنے گئے جناب، تو اس کو کہتا ہے پاکستانی کرنسی دو. ہم نے اس کو پاکستانی کرنسی دی ہے. میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ پچھلے ایپیسوڈس میں کہ پاکستانی کرنسی کے وہاں پہ بہت زیادہ ویلیو ہے، اس لیے اس نے ہم سے پاکستانی کرنسی لیا ہے. لیکن خیر جو کچھ بھی ہوا ہے، تو پھر آگے اس نے میں اتارا ہے. تو آگے بائکرز کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ٹھاک ہر قسم کا بائکرز کھڑا ہوا تھا. تو ایک بائک پہ 1 to 5 پہ 4 سے 5 بندے، یار چلانے والوں کو میں داد دیتا ہوں کیسے یار وہ بائک چلاتے ہیں. تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی صحیح سپیڈ سے انہوں نے انڈسٹریل ایریا تھا کوئی، وہاں تک صحیح تیز بائک اتارا. جب تک تقریباً ہلکا ہلکا سورج نظر آ رہا تب تک انہوں نے ہمیں سفر کروایا ہے اور ہمیں ایک پوائنٹ پہ چھوڑ دیا ہے. ایک پوائنٹ پہ چھوڑا ہے، وہاں پہ ہم تقریباً سو گئے. سونے کے بعد تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہم وہاں پہ سو گئے. تقریباً 10-11 بجے سے دھوپ صحیح کڑک کی اوپر سے پڑی تھی. ایران اور گرمی نہ ہو پھر ایران ہی نہیں ہے، اور ایران ہو اور رات کو سردی نہ ہو یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے. دن کو اتنی گرمی اور رات کو اتنی سردی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ اس ملک کا اس طرح کا موسم چل رہا تھا. تو پھر جناب 12 بجے سے آئی تھنک 12-11 بجے پھر ایجنٹس آئے. پھر وہ ایجنٹ کوئی بندے کے پتر آئے، یعنی کہ ہمیں تو بڑا اچھا ایجنٹ ملا ہے. میں مولوی سی نمازی پرہیزی والا بندہ ملا ہے. تو اس نے ہمیں جناب علی بٹھایا. تو اس نے پھر جناب علی میں ڈگی میں بٹھایا. تو وہ شکر ہے اس نے خود ہی مجھے بولا کہ آپ فرنٹ سیٹ پہ آ جاؤ. میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، باقی سارے پیچھے بیٹھے. پھر اس نے تقریباً آئی تھنک 3 گھنٹے سفر سٹارٹ کروایا. سٹارٹ کروانے کے بعد اس نے ایک جگہ پہ سٹے کروائی ہے. کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے آ کے رات کو نکالیں گے. ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ ہم پورا دن صحیح کڑک دھوپ میں لیٹے رہے. تو ایجنٹ سارے چلے گئے، وہاں پہ دکان نشانے لگی ہوئی تھی. 1-2 ایجنٹ کی نگرانی. تقریباً ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے اس کے 2 کلومیٹر سامنے روڈ تھی، مین روڈ. تو وہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں بھی جا رہی تھی. وہاں پہ تقریباً افغانی پوری فیملیاں وہاں پہ بیٹھی تھی. تقریباً 250-300 بندے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے روٹی کا انتظام کیا ہے، روٹی اور دہی میں فری دیا انہوں نے. تو پھر کہتے ہیں جناب چلو آپ سو جاؤ اور یہ چھپ کے بیٹھ جاؤ. ہم لیٹ گئے، پورا دن اسی طرح لیٹے رہے. تو جناب علی ہمارے ساتھ جو نیکسٹ ہونا تھا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تقریباً مغرب کے تھوڑا سا ٹائم 6 کہہ لیں، 6 کا ٹائم تھا. تو ایجنٹ لوگ گئے، ایک گیم گئی ہے. تو پھر 4 گاڑیاں 1 گھنٹے کے بعد واپس آئیں. تو اس وقت صحیح مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا. ایک گیم یعنی کہ 4 گاڑیاں کی ایک گیم چلی گئی تھی افغانی کی. ہم اس وقت صرف اور صرف 10 پاکستانی تھے، باقی سارے کے سارے افغانی تھے. تو جناب 10 پاکستانیز میں سے جو ہے نا وہ باقی افغانی چلے گئے. 4 گاڑیاں، ایک گاڑی میں 20 بندے 80 بندے چلے گئے. اور دوسری گیم میں ہمیں وہی مولوی پھر سے دوبارہ مل گیا. کہتا ہے کہ چلو ابھی چلتے ہیں. صحیح مغرب کا ٹائم تھا، اذانیں ہو چکی تھی. تو اس نے میں بٹھایا گاڑی میں، سفر سٹارٹ کروا دیا. سفر سٹارٹ کروانے کے بعد اس نے بولا جی کہ ابھی تقریباً تھوڑا سا چلا ہوگا. کہتا ہے میں نماز ادا کر لوں. تو ہم نے بولا کر لو. اور اس نے فارسی میں بولا جی کہ میں آپ کو جسٹ 2 منٹس دوں گا
آپ نے فٹافٹ بیٹھنا ہے, اترو اور جب میں نماز پڑھ جاؤں گا فٹافٹ آپ نے آنا ہے, آپ نے بیٹھ جانا ہے, جیسے تیسے مرضی بیٹھو, اس میں ہمارا کچھ نہیں جاتا. ہماری وہ خوشی کی انتہا تھی کہ ہم ترکی کی طرف جا رہے تھے. وہ آخری شہر تھا تیران شہر تھا, جس کو ہم نے کراس کر کے آگے اسفان شہر آتا تھا, اسفان کے بعد ترکی کا بارڈر آتا تھا ماکو پہاڑی. تو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ آج ہم نے ایران کو بھی الوداع کہنا ہے, آج رات کو ہی ہم نے الوداع کہہ دینا تھا, لیکن ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا یہ تو رب ہی بہتر جانتا تھا. تو جناب ہم نے جب اس نے بولا کہ آپ کو ہم 2 منٹ دیں گے تو آپ نے فٹافٹ آ کے بیٹھ جانا ہے, تو ہم نے بولا کہ بیگ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. اس میں سے ایک دوست نے میرے بیگ اٹھا لیا اور ہم نے بیگ نہیں اٹھایا. تو جناب علی وہ تقریباً نماز پڑھنے کے چلا گیا, ایک دوست کے پاس بیگ تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. تو وہ چلا گیا جناب بیگ اٹھا کے. تو پھر جناب کچھ ٹائم کے بعد ایک نالا سا تھا روڈ کے نیچے سے, ایران کے پانی کا سسٹم جو ہے نا روڈ کے نیچے سے تھا سارا, روڈ کے سائڈوں میں سے نہیں تھا, کیونکہ ہر طرف ریگستان تھا, اس طرف بھی ریگستان تھا. تو انہوں نے جہاں سے وہ پانی کراس ہونا تھا انہوں نے روڈ کے نیچے سسٹم لگایا تھا, نالے ٹائپ تھے. تو کہتا ہے کہ آپ اس کے نیچے گھس جاؤ. ہم اس کے نیچے گھس گئے. اوپر سے جناب بالکل یہ روڈ تھی نا, یہ روڈ اس کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شاید ہمیں وہاں پہ کسی نے دیکھ لیا تھا جس نے شکایت کر دی ہے, پولیس آ گئی تھی. تو فوجی یعنی کہ ان کے فوجی آ گئے تھے, یعنی کہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. میں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر دور دیکھا ہمارے اتنی دور آ رہی تھی, اتنی یعنی کہ یہ ڈسٹ ٹائپ نہیں ہوتی. ہم نے سوچا کہ شاید ریگستان سے لگا کوئی طوفان ہو. یار غور سے دیکھا ہے تو اتنی دنیا آ رہی تھی, اتنی دنیا میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 5-6 ہزار لازمی بندے ہوں گے. اتنی عوام تھی 5-6 ہزار, سوچ بھی نہیں سکتے آپ. ڈینکی لگانے والے کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ایک بھائی سے ریکویسٹ کیا, بھائی مجھ سے انٹرویو لو, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے اس ڈینکی میں. یار مانگنے والے آ گئے تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا, میں ویڈیو روک دیتا ہوں. تو پھر جناب علی دیکھا ہے کہ 5-6 ہزار لوگ ایک دم سے آ رہے ہیں. اس میں سے میں ایک افغانی نے بولا ہے, وہ افغانی جہاں پہ ہم نے پورا دن گزارا نا وہاں پہ ہمارا لیڈر بنا ہوا تھا, وہ آیا کہتا ہے چلو چلو بھاگو یہاں سے. ہم اس کے ساتھ بھاگ گئے. کہتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ پیدل چلنا ہے, آگے آخری چوکی ہے, اتنی سخت چوکی ہے, اس کو آپ نے کراس کرنا ہے. ہم نے بولا کوئی مسئلہ ہی نہیں, 1 گھنٹے کی جگہ ہم 3 گھنٹے چلنے کے لیے تیار تھے. جیسے ہی ہم نے چلنا شروع کیا ہے 20-25 منٹ ہم چلیں, پھر سلو چلے, پھر بھاگے, پھر سلو چلے, پھر بیٹھ گئے ایک دم, کیونکہ سائڈ پہ روڈ تھی. روڈ کے اتنا دور نہیں تھے, تقریباً 100 فٹ کہہ رہے ہیں, 100 فٹ ہم دور تھے. تو ہم ظاہری بات ہے دیکھنے والے کو روڈ پہ کوئی دیکھے گا وہ بھی بولے گا یار یہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو 25 منٹ ہم نے ایسے ہی ٹورے بیٹھے, پھر تیز, پھر سلو, پھر بھاگے, پھر آرام سے, پھر بیٹھ گئے, پھر لیٹ گئے. یہ ہمارا وہاں پہ پروسیس جاری تھا. پھر جناب علی آگے سے فلمی سٹائل نہیں ہوتا, آگے سے سی ٹائپ میں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی فوجیوں کی, 5 گاڑیاں کہہ رہا ہوں. ہم بھاگ رہے ہیں, پہلے ایک کی ہیڈ لائٹ جلی ہے, پھر دوسری کی, پھر تیسری کی, پھر چوتھی کی, اس طرح یعنی کہ فلمی سٹائل, پورا فلمی والا ماحول بنا ہے, فلم والا. تو وہ والا جناب علی ماحول جب بنا ہے تو ہم نے سوچا کہ شاید آگے ہمارے جنڈ کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا وہاں پہ اینڈ ہے آج. تو جناب علی وہاں پہ آ کے فوجی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہوائی فائرنگ کیا, کہتے ہیں کہ رک جاؤ. ہم رکے نہیں ہیں, اور ہم اس وقت اتنی سپیڈ سے بھاگے نا, 3 کلومیٹر بات کرتے, 3 کلومیٹر یہاں سے لے کے گجرہان تک کا علاقہ ہے, متوے سے لے کے گجرہان تک مجھے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور میں پیدل آؤں تو 20 منٹ لگتے ہیں, رکشے میں آؤ تو 8 منٹ لگتے ہیں, بائک پہ آؤ تو 5 منٹ لگتے ہیں. 3 کلومیٹر ہم سارے بھاگے ہیں. ہم 10 جو اپنے ساتھی تھے وہ ہم 10 کے 10 تھے, باقی سارے لوگ ہو چکے تھے. ہم نے بھاگنا شروع کیا جناب, اتنے دور چلے گئے, 3 کلومیٹر بھاگے ہیں. تو آگے سے ایک گاڑی سیدھی آئی ہے ہمارے پاؤں میں آ کے, اس نے فائر کیا ہے. میرا ایک دوست ہے عرفان نام ہے اس کا, اس کو پتھر سا پڑا ہوا تھا ادھر, یہ فائر لگا ہے پتھر کو, یہ اٹھ کے جو ہے نا اس کی ٹانگ میں آ کے لگی ہے, لیکن بچ گیا, بچت ہو گیا, شکر الحمدللہ.
تو جناب علی پھر کہتے ہیں کہ بیٹھ جا. ان میں سے سب سے پہلے جو پکڑوانے ہوئے نا میں آپ کو بتا دوں, ان میں سے سب سے پہلے عرفان اور نعیم اور بلال نام کا لڑکا تھا, یہ 3 پکڑوانے ہوئے ہیں. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے عدنان, اور اس کے بعد ارسلان, پھر یہ 2 پکڑوانے ہوئے, 5 ہو گئے. اور ان میں سے جو 3 لڑکے تھے نا وہ 3 اتنے دور تھے, اگر وہ چاہتے نا تو وہ بچ جاتے, لیکن انہوں نے بولا کہ ہمارے دوست اگر پکڑنے گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر میں اور میرے ساتھ بلا نام کا لڑکا تھا, بلا نام اس کا بڑا مشہور ہو چکا تھا اس پوری گیم میں, تو وہ پکڑوانے ہوا ہے. تو اس کے بعد جناب وہ والے 3 لڑکے انہوں نے خود ہی انڈر اریسٹ کروا دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, کتنا ظلم ہوا ہے, ہمیں کھانے کے لیے کیا ملا ہے, اور وہاں پہ جو ہمیں لوگ ملے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ لازمی سب کچھ ڈیٹیل کر کے بتا دوں گا. وہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اس سیریز کے لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی, اور کیونکہ میں نے دوسری سیریز سٹارٹ کرنی ہے اسٹریٹ فوڈ بلاگر سے, اس کے لیے جو ہے نا یہ والی سیریز کو کلوز کرنا پہلے بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ وہ بھی کل اپلوڈ ہو جائے گی. تو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ والی سیریز اچھی لگی ہوگی. اگر نہیں اچھی لگی تو کوئی مسئلہ نہیں جناب, آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس حوالے سے ٹاپک چاہیے, ہم اس حوالے سے کوشش کریں گے ٹاپک لے آنے کی. تو ہمیں یاد رکھیے گا, آپ کا ہوسٹ دوست محسن شہزاد. اللہ حافظ.